बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे उसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी साइंस आनी चाहिए। अगर आप साइंस की स्टूडेंट नहीं हैं, so there might be a little problem, but I would still try to make it very simple and clear. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सिस्टम हो तो वक्त के साथ उसके अंदर डिसऑर्डर पैदा होता है, इंतशार पैदा होता है। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज बने हुए हैं उनके अंदर सेकंड लॉ के मुताबिक अगर क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर हम पानी रख देते हैं या कोई और चीज़ रख देते हैं और जब उस पर टेम्परेचर के असर पड़ेंगे, एनवायरनमेंट के असर पड़ेंगे, तो कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद, वक्त के साथ साथ उसके अंदर डिसऑर्डरली यानी डिस्टर्बेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वो अपनी हैयत तब्दील कर देगा या उसकी। इस लॉ को अगर सही माना जाए तो फिर एक कन्फ्यूजन पैदा होना शुरू हो गई कुछ साइंसदानों के दिमाग में। उन्होंने कहा कि इंसान और ज़िंदगी का जो वजूद है उसके बारे में ये कहा जाता है कि असल में ज़िंदगी पानी से बनी है। अगर आप साइंस पढ़ें और एवोल्यूशन की थ्योरीज भी पढ़ें तो मालूम ये होता है कि पानी जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आई। कुछ पानी देखें H2O से पानी बनता है, तो उस H2O में कोई ऐसी तब्दीलियां आई कि उन तब्दीलियों से मॉलिक्यूल बने। उन मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हुए तो उनसे जीन बन गई। जब उनसे जीन्स बन गई तो उनसे क्रोमोसोम बन गए। उनसे क्रोमोसोम बन गए तो लाइफ स्ट्रक्चर बन गया। दुनिया का सबसे पहला जानवर जिसको अमीबा कहते हैं, एक सेल का जानवर, वो पैदा हो गया। गोया फ्रॉम नोवेयर, ओनली फ्रॉम वाटर लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अगर इस थ्योरी को हम मान लें सच, तो फिर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो तो कहता है कि हर चीज़ डिसऑर्डरली हो जाती है। लेकिन यहाँ तो एक ऑर्डर मिल गया हमें, कुछ भी नहीं था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करते करते ऑर्डरली हुआ और एक ज़िंदगी बन गई। अच्छा, फिर जब अमीबा बना एक सेल का जानवर, तो कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसा जो है ये हज़ारों नहीं लाखों सालों पे मुहीत है। उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा सेलों के जानवर बन गए। फिर करते 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 एवोल्यूशन होती रही एंड अल्टीमेटली अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ें तो इट एंड्स अप ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रही हैं, चीज़ों की हैयत बदलती रही है। अब कुछ फिर इसके बाद और तजर्बे हुए। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने तजर्बे किए तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये भी देखा है कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, किसी लिक्विड का जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं, उसके एनवायरनमेंट को, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो जब आप उसको गर्म करते हो तो वो ऑर्डरली हो जाएगा या वो डिसऑर्डरली हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ये ऑर्डरली या डिसऑर्डरली होता है उसे पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन कहते हैं। बाइफर्केशन का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करना। सो वो स्टेट बाइफर्केट हो जाता है। मसलन उन्होंने कहा पानी को हम गर्म करते हैं, तो उन्होंने पानी की फ़ोटोग्राफ ली। फ़ोटोग्राफ लेने के बाद जब पानी को गर्म किया तो गर्म करते हुए जब उसकी फ़ोटोग्राफ ली तो उसके जो क्रिस्टल्स थे वो काफ़ी आगे पीछे फैले हुए थे। और फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया और उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफ ली तो उन्होंने देखा कि उनके क्रिस्टल्स का शेप चेंज हो गया, यानी वो एक नए ऑर्डर में चले गए। तो ये एक और लॉ था जिसको समझना पड़ा और जो इसका बनाने वाला लॉ था अल्टीमेटली उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला।
تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک لائن میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے اس کائنات کے اندر، ہمارے اس کرۂ ارض کے اوپر خاص طور پہ جو لاز بنتے ہیں وہ کنڈیشنل لاز ہوتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، اس لا کے تحت اگر کسی چیز کو وقت دیا جائے اور اس کا انوائرمنٹ چینج کیا جائے، ٹیمپریچر چینج کیا جائے، تو ممکن ہے کہ وہ چیز ایک ایسی سٹیج پہ آئے جہاں پہ بائیفرکیشن ہو، اور اس بائیفرکیشن کے نتیجے میں آرڈر بھی ہو سکتا ہے اور کیوس بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح پانی کو آپ گرم کرتے ہیں تو کر کے کیوس نہیں پیدا ہو جاتا، اس کے بعد پھر وہ جیسے ایک طوفان کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور آسان چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کاربن اور ہائیڈروجن، کاربن اور ہائیڈروجن جو ہے یہ ایک خاص مخصوص انداز میں اگر ملے تو اس سے چینی بنتی ہے۔ اگر کاربن کو زیادہ کر دو، آکسیجن کی جو اس کی کمبینیشن ہے آپس میں، پیٹرن ہے جس پیٹرن سے وہ ملے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ چینج کر دو یا قدرت چینج کر دے تو کوئلہ بن جاتا ہے۔ اسی کو اور تبدیل کر دو تو ہیرا بن جاتا ہے، اس کو اور تبدیل کر دو تو مٹی کا تیل بن جاتا ہے، کروڈ آئل بن جاتا ہے، اس کو کچھ اور شیپ میں لے جاؤ تو روٹی بن جاتی ہے کیا اصل میں اس کے اندر کاربن ہے اور ہائیڈروجن ہے۔ تو کاربن اور ہائیڈروجن کو سمپلی ان کی پوزیشنیں چینج کرنے سے، دوسرے معنوں میں ان کا آرڈر چینج کرنے سے چیزوں کی حیت بدل گئی۔ ہم نے سمپلی کاربن کو اور ہائیڈروجن کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیا، 6 کی جگہ 8 لگا دیے، یہ کر دیا تو وہ گنے کا جوس بن گیا، اس کو تھوڑا سا اور کیا تو پتھر بن گیا، ایک طرف وہ نرم چیز بن گئی، ایک طرف سخت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں تبدیل کرنے سے جو ان کی حیت ہوتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ارینجمنٹ چینج کرنے سے ساخت اور حیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح اس کو آپ اپلائی کریں جو تھرمو ڈائنامکس کا لا ہے، اس میں بھی آپ حیت چینج ہو جاتی ہے، شکل چینج ہو جاتی ہے ان کرسٹلز کی، جب آپ اس کو ٹیمپریچر دے کے تو تبدیل کرتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے چلتی ہے، یہ جو لا ہے، یہ لا صرف ان چیزوں تک محیط نہیں ہے، یہ انسانوں اور جاندار چیزوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھو گے کہ جی جب ہم غیر جاندار چیزوں کی بات کرتے ہیں پھر تو ہم ایٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مالیکیولز کی، ایٹم کی، الیکٹران کی، فوٹونز کی، تو ہیومن یا جانوروں کی ہم بات کریں بھی تو ہم سیلز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سیلز کو بھی توڑیں تو وہ بھی الٹیمیٹلی کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ ایٹمز کے ہی بنے ہوئے ہیں نا۔ تو ہم ایٹامک لیول پہ اگر بات کریں تو دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ غیر جاندار ہو، وہ انہی چیزوں کی بنی ہوئی ہے۔ ایک خاص آرڈر آ جائے تو وہ جاندار ٹائپ ہو جاتی ہیں، اور اگر آرڈر نہ ہو، اب میں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو کھال ہے جسم کی، اس کو اگر کوئی چھوئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا، اگر کوئی سوئی چبھوئے گا تو آپ کو درد ہوگا، اگر کوئی ٹھنڈک لگائے گا تو آپ کو ٹھنڈا لگے گا، اور اگر آپ کو کوئی گرم چیز لگائے گا تو گرمی محسوس ہوگی، اور اگر زیادہ گرم چیز لگائے گا تو صرف گرمی محسوس نہیں ہوگی بلکہ چھالا بھی پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے ضبط کر لیا ہو اور کوئی آپ کو گرم چیز لگائے اور آپ کو محسوس نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ضبط ہے اس میں، لیکن گرم چیز لگانے کے بعد چھالا نہ بننا، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا، کیونکہ یہ کھال جو ہے اس کی خاصیت میں شامل ہے کہ جب اس کو آپ گرم چیز سے داغیں گے تو اس کے اوپر چھالا بنے گا۔ اب آپ آ جائیں ان لوگوں کے اوپر جو فائر واکرز ہوتے ہیں، جو آگ کے اوپر ننگے پاؤں چلتے ہیں، ان کی وہی کھال ہوتی ہے، اس کھال میں کوئی لوہا نہیں آ جاتا، اس کھال میں کوئی پلاسٹک نہیں آ جاتی، وہی کھال ہوتی ہے۔ وہ جب چلتے ہیں اس خاص ایک موڈ میں،
وہ چاہے مذہبی موڈ ہو یا سوشل موڈ ہو، اور جب پاؤں رکھتے ہیں انگاروں کے اوپر تو ان کو درد بھی نہیں ہوتا، ان کو چھالا بھی نہیں ہوتا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کھال جس پہ چھالا بننا چاہیے تھا اس میں کہاں سے تبدیلی آئی. اور یہ ہمارا روزمرہ کا دیکھنا ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں پہ جب کسی 3 لوگوں پہ یا 2 پہ شک ہو کہ ان میں سے چور کون ہے تو وہ انہیں آگ کے اوپر سے گزارتے ہیں. جو چور ہوتا ہے اس کا پاؤں جل جاتا ہے، جو چور نہیں ہوتا وہ گزر جاتا ہے، پاؤں پہ چھالا نہیں پڑتا. اور دنیا میں اس سے بڑا چور کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان مولیکیولز کو آپ چینج کر دیں، مولیکیولز کو، تو میں نے کہا تھا شوگر اور کوئلہ اور ہیرے کا فرق آ جاتا ہے کنفیگریشن چینج کرنے سے، ارینجمنٹ چینج کرنے سے. یہ لوگ جب مذہبی اسٹانس میں جاتے ہیں یا سوشل بلیف میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کے برین کے جو نیورونز ہوتے ہیں ان کی جو آپس میں ترتیب ہوتی ہے اس لا کے تحت وہ بدل جاتی ہے. جب وہ بدلتی ہے تو اس کے بدلنے کے نتیجے میں پھر جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں ان کی پراپرٹیز بدل جاتی ہیں. یہ بدلنا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ بلیف ہو سکتا ہے. آپ خیبر کی لڑائی میں دیکھیں، حضرت علی جو بہت بڑے پہلوان نہیں تھے، دیکھنے میں کوئی قد بھی بہت بڑا نہیں تھا ان کا، اور خیبر کا جب قلعہ کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا تو وہ اکیلے جاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتے ہیں اس کو. یہ طاقت کہاں سے آئی ان کے اندر؟ ایک ہاتھ سے جس کو 10 یا 15 لوگ نہ توڑ سکتے ہو، گرا سکتے ہو. یہ انرجی اس وقت چونکہ برین کی کنفیگریشن چینج ہوئی تھی. جو شخص اللہ کے اتنے قریب ہو، حضور کے اتنے قریب ہو، اور جب اس کے دماغ کے اندر یہ یقین کی قوت آتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے دماغ کے سیلز کی ترتیب کو بدل دیتی ہے اسی لا کے تحت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو آپ دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. So this is called mindset. یہ وقتی بھی ہوتا ہے اور یہ پرماننٹ بھی ہوتا ہے. اور جب مائنڈ سیٹ میں اس نیورونز کی اس جو کنفیگریشن ہے، ارینجمنٹ ہے، اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ تبدیلی ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہماری فزیکل پراپرٹیز، ہماری طاقت، ہماری انڈیورنس، ان سب پہ وہ اسی طرح افیکٹ کرتی ہے جس طرح کوئی غیر جاندار چیز اس سسٹم کے اندر تبدیلی کی وجہ سے اپنے طور پہ مختلف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ تھوڑی سی اور تفصیل میں چلے جائیں تاریخی اعتبار سے، تو اگر آپ انسان کی تاریخ دیکھیں تو جو ہیومن بینگز ہیں یہ آج سے لاکھوں سال پہلے دے کیم انٹو بینگ. اور یہ شروع میں ہومو ایریکٹس تھے. یہ پہلے تو پیروں کے بل چلا کرتے تھے، ہاتھوں اور پیروں کے بل انسان دنیا میں جنگلوں میں گھوما پھرا کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب اس کو ضرورت پڑی، انسان کی نگاہ بھی جانوروں سے کم تھی، انسان کے پنجے بھی جانوروں سے کم تھے، انسان کے دانت بھی آپ شیر کے مقابلے میں، جسامت ہاتھی کے مقابلے میں بہت کم تھی. تو انسان ان جانوروں میں سب سے غریب سا اور مارا سا اور بزدل سا پھرتا تھا اور خود کو چھپاتا تھا. تو اس پہ جب سٹریس پڑا، خوف پڑا، اس کے نتیجے میں اس نے کہا مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو ایک دن اس نے کہا کہ بھائی میری یہ 2 ہاتھ، میں ان سے کوئی اور کام کیوں نہ کروں. تو اس نے جب ان 2 ہاتھوں سے کچھ اور کام کرنے کے لیے سوچا تو یہ 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو گیا تاکہ اس کے ہاتھ فری ہو جائیں. جب اس کے ہاتھ فری ہو گئے تو انسان نے ایک دم ترقی کرنی شروع کر دی. تو جب ہاتھ فری ہوئے تو اس وقت ہم ہومو ایریکٹس کہتے ہیں کہ ایریکٹ ہو گیا تھا، یہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا. اور اس کی کئی صدیوں بلکہ لاکھوں سال کے بعد پھر اس کے اندر جب اس نے اس ہاتھوں سے بہت سے کام کرنے شروع کیے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں آئیں.
ایز اے ریزلٹ آف وچ یہ انسان جو تھا سوچنا زیادہ شروع ہو گیا تو ہومو سیپینز بن گیا. تو کہتے یہ ہیں کہ ہومو ایریکٹس سے ہومو سیمین بننے کے اندر برین کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی اسی بائیفرکیشن پوائنٹ کی وجہ سے آئی ہیں. اور جب اس بائیفرکیشن پوائنٹ کے اوپر نئی ری آرگنائزیشن ہوئی سیلز کی تو انسان نے پھر ایک دم ترقی کی. تو جب یہ تبدیلی آتی ہے بائیفرکیشن پوائنٹ کی، جس طرح میں نے لکوڈ کی مثال دی تھی یا نان لیونگ کی، تو آپ سوچیں کہ جب انسان کے دماغ کے اندر یہ بائیفرکیشن کا پوائنٹ آتا ہے تو جو امت ہے ہماری یا جو قوم ہے ہماری یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اندر تو اجتماعی طور پہ یہ تبدیلیاں کئی ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد آتی ہیں، لیکن یہ انفرادی طور پہ جلدی جلدی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو جب یہ تبدیلی آتی ہے تو جس طرح کاربن اور ہائیڈروجن کی آپ کنفیگریشن چینج کر دیں، ان کی ترتیب چینج کر دیں تو چیزوں میں پراپرٹیز میں فرق آ جاتا ہے، اسی طرح دماغ کی یا سوچ کی جب آپ کنفیگریشن چینج کرتے ہو تو آپ کی حیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کی کوالٹیز میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت سے بڑے حادثوں کے بعد ایک دم بدل جاتے ہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے میری ایک پیشنٹ تھی، وہ ہر وقت، اس کے 3 بچے تھے، تینوں معذور تھے. اس کا میاں جو تھا وہ پی ٹی وی میں ملازم تھا اور میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کی ماں بڑی جاہل سی تھی بیچاری اور بزدل سی تھی اور وہ رویا کرتی تھی میرے بچوں کا کیا بنے گا. باپ سے پالے نہیں جاتے تھے بچے. تو باپ ایک دن اٹھا اور وہ مجھ سے بھی اکثر کہا کرتا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کیا کروں گا، میں کیسے پالوں گا ان کو. تو ایک دن اس نے اٹھا، اپنے بچوں کو پیار کیا بہت سارا اور گھر سے باہر چلا گیا. جب شام تک واپس نہیں آیا تو اس کی بیوی بڑی پریشان ہو کے کرتی رہی. تو پھر اس کو کسی نے بتایا کہ گڑی شوق علاقے میں رہتے تھے یہ، کہ وہاں پہ ریلوے پھاٹک کے اوپر سے ایک لاش ملی ہے. تو جب اس نے جا کے دیکھا تو اس کی میاں کی لاش تھی. اور پھر جب اس کی بات کی خبر مجھ تک پہنچی تو میں نے کہا اس کا میاں تو وہ سب کچھ وہی کیا کرتا تھا، بیوی تو اتنی بزدل تھی بیچاری، اتنی چھوٹے دل کی تھی، وہ کیا کرے گی. میں حیران رہ گیا کہ 1 مہینے کے بعد جب میں اس عورت کو ملا تو شی واز اے ڈفرنٹ وومن. اتنی اسٹرانگ تھی اور اس نے وہ جتنا رونا تھا وہ سارے آنسو اس کی آنکھ میں سوکھ چکے تھے. اور اس نے درزی کی دکان کھول لی تھی اور وہ اس نے کہا کہ میں ان کو پال کے دکھاؤں گی اب. تو یہ جو اس کے دماغ کی ترتیب تھی نیورونز کی، یہ تبدیل ہونے سے آپ اور مثالیں دیکھ لیں. آپ جنید جمشید کو دیکھ لیں، اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا، اتنا اچھا گانے والا، جس کی اتنی فینس ہیں، اتنی دولت ہے، شہرت ہے، اور کوئی ایک واقعہ اس کی زندگی میں روح پذیر ہوتا ہے اور اس واقعے کے بعد اس کے دماغ کی وہ کنفیگریشن چینج ہوتی ہے. جب وہ کنفیگریشن چینج ہوتی ہے تو نتیجے میں ایک بالکل نیا جنید جمشید آ جاتا ہے. وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، مونچھیں صاف، وہ خیر پہلے بھی نہیں تھی، وہ کرتا پہننا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، وہ دین کی دعوت دیتا ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کو نہ پیسوں کی لالچ رہتی ہے، نہ اس کو خوشی پہ وہ اللہ کا شکر اور صبر کرتا ہے. دکھوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ توکل ہے اس کے پاس. یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک کوئلے میں اور ہیرے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے سامنے انور سعید، میں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں ڈاکٹر کی حیثیت سے، اور آئی واز ویری کلوز. میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو ایگزامن کیا ہوا ہے. اور اس کی بیٹی، وہ بھی بڑا پڑھا لکھا اور بڑا ماڈرن اینڈ ماڈ اسکواڈ اینڈ ویری ویری کلچرڈ اینڈ ویل مینرڈ اب بھی ہے. اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا جہان کا پیسہ ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے، وہ نہیں بچتی.
وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے، اور اس کے بعد ایک دم اس کو خیال آتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اس کا مطلب ہے there is something else، اس دنیا میں کوئی طاقت کوئی اور ہے، اور پھر اس کے دل کو وہ طاقت نظر آ جاتی ہے اور وہ اتنا پکا مسلمان اور مبلغ بن جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی تبدیلیاں ان کے جسموں میں ہیں جس طرح کی نان لیونگ مٹیریل چیزوں کے اندر لکڑی میں اور کوئلے میں اور ہیرے میں اور پتھر میں فرق ہے۔ تو دس از کالڈ مائنڈ سیٹ۔ یہ مائنڈ سیٹ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، ایک امریکن عورت تھی، وہ اپنے میاں سے بہت پیار کیا کرتی تھی، اور اس کا میاں جو تھا وہ بہت بڑا میوزیشین تھا، اور اس کے میاں کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، اور وہ عورت جو تھی اس نے خود کو لاک کر لیا، اینڈ فار 25 days she was locked in the room. She never spoke to anybody, she never ate anything. There was something in the refrigerator جو کمرے میں تھا چھوٹا موٹا، وہ بھی پانی پونی پیتی رہی، اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے میاں کے پیانو پہ بیٹھی۔ She had never played piano before that. اور پیانو پہ بیٹھ کے اس نے پلے کرنا شروع کیا، اور باہر سے کوئی گزر رہا تھا، اس نے سنا، ہی تھاٹ کہ اس کا میاں غالباً زندہ یہ ہو گیا، یا یہ کس طرح، تو اس نے جب ناک کیا اور اس کو پتہ لگا کہ she was playing that، اور اس کو آج سے پہلے کبھی میوزک کا پتہ ہی نہیں تھا۔ This was also transformation.